बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि 13 बातें अपने बेटों को उनकी 13 साल की उम्र से पहले समझा दीजिए। पिछली वीडियो में हमने बात की थी 13 बातें अपनी बेटियों को क्या समझानी है। आज हम बात करेंगे 13 बातें अपने बेटों को क्या समझानी है। नाज़रीन, 13 साल से पहले समझाने के पीछे क्या लॉजिक है, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे 13 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो उनके हीरो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, उनके आइडियल चेंज होना शुरू हो जाते हैं। शुरू में उनकी माँ आइडियल होती है, उनको लगता है सब कुछ मेरी माँ को पता है। फिर उनको लगता है कि सब कुछ मेरे बाप को पता है। फिर उनको लगता है कि जितना कुछ टीचर्स को पता है उतना किसी को नहीं पता। टीचर गलत पढ़ा रही होती है और बच्चे अपनी माँ से लड़ रहे होते हैं इस बात पे कि आपको नहीं पता, हमारी टीचर को पता है। लेकिन जब बच्चे 13 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, टीन एज में दाखिल होते हैं, तो अब उनको एक आज़ादी मिलती है, थोड़ी बड़ी दुनिया नज़र आती है। अब उनके हीरो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है? होता ये है कि अब बच्चों को समझाना मुश्किल हो जाता है। अब बच्चों को लगता है कि हमारे माँ बाप को इतना कुछ नहीं पता जितना हमें पता चल गया है। तो अगर आपने ये 13 बातें उनको वक्त से पहले समझा दी तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप उसके बाद भी, उनके टीन एज के बाद और बड़े होने के बाद भी उनके हीरो आप ही रहते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि टीन एज में जो बच्चों के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके बच्चे के चांसेस बिगड़ने के कम से कम हो जाते हैं। नाज़रीन, बेटों को ये बातें समझाना क्यों ज़रूरी है? वैसे तो ये बातें बेटियों के लिए भी बहुत कीमती हैं, लेकिन बेटों पे हम ख़ास तौर पे इसलिए जोर दे रहे हैं कि आपने देखा होगा, आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए और आप देखिए कि जिस घराने के अंदर समझदार मर्द होते हैं वो घराने आपको जन्नत नज़र आते हैं। वहाँ पे आपको मोहब्बत नज़र आती है, वहाँ पे आपको कंट्रोल नज़र आता है। लेकिन जिन घरानों में आप देखते हैं कोई बेवकूफ़ या जज्बाती या गुस्से वाला मर्द होता है, आम तौर पे ऐसा मर्द घर भर की खुशियों का गला घोंट देता है। अपने गुस्से की वजह से, अपने नफ़रत की वजह से, अपनी ज़िद की वजह से, अपनी अना की वजह से वो बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाता है। तो नाज़रीन, आज हमें उन 13 बातों को समझ लेना चाहिए कि अगर हमने इन 13 बातों का ख्याल किया तो हम अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत कर सकेंगे, उन्हें एक अजीम और बड़ा इंसान बना सकेंगे। यकीन करें, इतना पोटेंशियल होता है हमारे बच्चों में, इतना कुछ कर सकते हैं वो, इतना कुछ कर सकते हैं वो, लेकिन हमें अंदाज़ा ही नहीं होता ना कि हमें अपने बच्चों को बनाना क्या है, हमें अपने बच्चों को किस सिमत में लेकर जाना है। तो उनकी सारी की सारी एनर्जी ज़ाया हो जाती है। अगर हमने अपने बच्चों का ख्याल रखा, यकीन करें हमारे मुल्क की जो तारीख़ नहीं बदल पा रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कि हमने बच्चों पे मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो नाज़रीन, 13 बातों का ख्याल रखें और आप देखेंगे इंशाअल्लाह आप एक बहुत अजीम घराने की बुनियाद रखेंगे। पहली बात यह है कि मैं जब अक्सर ट्रेनिंग जब करवाने जाता हूँ तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, मैनेजर से भी और बाकी लोगों से भी, कंपनीज में जब ट्रेनिंग करवाता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कोई एक ऐसी खूबी बताइए जिसकी वजह से आप हर तरह की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कौन सी एक खूबी है जिसकी वजह से आप कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपने तमाम मसाइल हल कर सकते हैं? तो अक्सर लोग अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहता है हार्ड वर्क, कोई कहता है ईमानदारी, कोई कहता है कॉन्फिडेंस, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। मैं उनको बताता हूँ एक बुनियादी खूबी जो वो मिस कर रहे हैं, वो अगर आपके अंदर आ गई तो आप अपने तमाम मसाइल हल करने के काबिल हो सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। वो खूबी क्या है? अपने बच्चों को जिम्मेदारी कबूल करने वाला बनाइए। जो लोग जिम्मेदारी कबूल करना जानते हैं वही अपनी ज़िंदगी को चेंज करते हैं। नाज़रीन, आप ये देखिए, वैसे तो ये एक कॉमन फिनोमेना है, इंसान गलती नहीं मानता, हमेशा दूसरे को ढूंढता है कि अपनी गलती का कसूरवार मैं किसको ठहराऊं। अच्छा, ये गलती जब ख़वातीन करती है ना तो इसका नुकसान उनको होता है। उनको नुकसान ये होता है कि वो अपने आप को बेहतर नहीं कर सकती। जब वो गलती मानेंगी नहीं तो इम्प्रूव कैसे करेंगी? लेकिन मर्द भी गलती करता है तो उसका नुकसान क्या होता है? वो 10 लोगों को कसूरवार ठहराता है, वो उलझता है, लड़ता है, झगड़ता है। इसलिए नाज़रीन, अपने बच्चों को समझाइए कि गलती हो गई तो हो गई, सबसे गलती होती है, लेकिन गलती होने पर उस पर अड़ना बहुत बुरी बात है। एक बार मैं अपने दोस्त को बता रहा था कि अगर गलती हो जाए तो हमें मान लेना चाहिए। तो कहने लगे बच्चे ये नहीं सोचेंगे कि हमारे माँ बाप इतनी गलतियाँ करते हैं। मैं कहा वो ये भी तो सीखेंगे ना कि माँ बाप गलती करके मान लेते हैं। आप खुद सोचें, बच्चा कोई गलती करे और गलती ना माने तो कितना शदीद गुस्सा आता है। आप अपने रिश्तेदारों में नज़र दौड़ाइए, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए, कोई शख्स आपके पास आए जिससे आपके इख्तिलाफात हों, जिस पर आपको गुस्सा हो, वो आपसे गले लगे गए, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आपका दिल कितना हल्का नहीं हो जाता?
اس کا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ غلطی ماننے سے زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ جب تک غلطی نہیں مانتے اڑے رہتے ہیں غلطی پہ، بار بار غلطی کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ غلطی نہ ماننے کے شدید ترین نقصانات ہوتے ہیں۔ والدین کو چاہیے غلطی ہو جائے تو بچوں کے سامنے ایڈمٹ کریں، بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی، نیکسٹ ٹائم میں خیال رکھوں گا یا خیال رکھوں گی۔ بچے سیکھتے ہیں غلطی ماننا، اور جب بچے غلطی مانیں اس وقت شدید رد عمل مت دکھائیے، بلکہ ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیجیے اور ان کو بتائیے کہ نیکسٹ ٹائم اس غلطی سے کس طرح بچنا ہے۔ نہیں، دوسری بات یہ بنیادی ترین چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، آج پھر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پرسکون، کامیاب اور خوشحال زندگی گزارنا، تو دوسری بات ذہن میں رکھیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو شکر گزاری سکھائیے۔ لیکن پہلی اور دوسری بات اتنی امپورٹنٹ ہے، ان دونوں باتوں کو ملا کے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری جو لوگ مجھ سے بھی اکثر والدین مجھ سے اپنی پرابلم کا جب تذکرہ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس تذکرہ کرتے ہیں، آپ یقین کریں سب سے بڑا ایشو مجھے نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ شکر گزاری ان کے اندر نہیں ہوتی، وہ ذمہ داری قبول نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اپنے بچوں کو شکر گزار بنائیے۔ آپ سے میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کیا کہا؟ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، آئی ایم ناٹ ریسپانسبل، یو آر ریسپانسبل۔ شیطان ذمہ داری قبول تھوڑی کرتا ہے، آئی ایم ناٹ ریسپانسبل۔ اگلا جملہ اس نے جو کہا کتنا خطرناک تھا، اس نے کہا اور میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور تو ان کی اکثریت کو ناشکرا پائے گا۔ شیطان نے بتا دیا کہ میں صرف ایک کام کروں گا، باقی ساری تباہیاں، ساری خرابیاں اس کی خرابی کی وجہ سے ہوں گی، ناشکرے پن کی وجہ سے ہوں گی، شکوہ شکایت کی وجہ سے ہوں گی۔ آپ خود سوچیے، جو شیکسپیئر نے کہا تھا، کتنی پیاری بات کہی تھی کہ ناشکرا بچہ زہریلے سانپ کے ڈنگ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، بار بار ڈستا ہے، بار بار ڈستا ہے، آپ بار بار تڑپ کے رہ جاتے ہیں، خطرناک ہوتا ہے ایسا بچہ۔ اپنے بچے کو شکر گزاری سکھائیے۔ شکر گزاری سکھانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو خود شکر گزار ہونا پڑے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، پازیٹیو باتوں پہ توجہ دیجیے، بچوں کے سامنے کسی کی غیبت نہیں کیجیے، کسی کی برائی نہیں کیجیے، پازیٹیو رہیے۔ ناظرین، تیسری بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو خاص طور پہ جیت اور ہار سکھائیے۔ ہمارے بچے جیت کے آپ دیکھیں، جیتنے کے بعد ایک تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، اپنے آپ کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیت کچھ کسی بھی حوالے سے ہو، جیتنے کے بعد ان کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے، اور ہارنے کے بعد ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ چاہے جیت ہو چاہے ہار ہو، اپنے بچوں کو سکھائیے کہ جیتنا اور ہارنا زندگی کا حصہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر مائیں کھیل رہی ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ، لوڈو کھیل رہی ہوتی ہیں، دوسرے کھیل کھیل رہی ہوتی ہیں، وہ ہارنے لگ جاتی ہیں تو گیم بگاڑ دیتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم ہاریں نہیں۔ تو بچے بھی یہ سیکھتے ہیں کہ ہار ہماری زندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ لڑکیاں تو اپنی زندگی بہت برباد کرتی ہیں جیت ہار کے چکر میں پڑ کے۔ لڑکوں میں پھر بھی بیماری کم ہوتی ہے، آپ دیکھیے گا، لڑکے پھر بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک کسی جاب کے اوپر اگر ایک سیٹ ہوگی تو ہم نے ایسے لڑکے دیکھے ہیں کہ وہ اپنے دوست کو بتا دیں گے میں تو اپلائی کر رہا ہوں، تم بھی اپلائی کر دو، اور ایک سیٹ پہ 20 لوگوں کو آنا ہے۔ تو بعض اوقات لڑکیاں اپنی سہیلیوں کو نہیں بتا رہی ہوتی۔ ہر طرح کی مثالیں ہیں، لیکن میں آپ کو ان جنرل بتا رہا ہوں کیسا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو بتائیے کہ بیٹا جیت اور ہار زندگی کا حصہ ہے، تمہیں تو کھیل کو انجوائے کرنا سیکھنا ہے۔ ہم نے مردوں کو دیکھا ہے کرکٹ کھیل رہے ہوں گے اور اتنے جذباتی رہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، رشتہ داروں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، ان کو غصہ آ رہا ہوگا۔ تو کھیل کو بچوں کو انجوائے کرنا سکھائیے اور ان کو بتائیے ہر معاملے میں جیتنا اور ہارنا زندگی کا حصہ ہے۔ جیت کے لیے پوری کوشش کرو، لیکن ہارنے کے بعد رونا نہیں ہے۔ ہارنے کے بعد تمہیں سوچنا صحیح، اپنے مخالف کو گلے لگا لو، اس کی کامیابی پہ بھی خوش ہو۔ محنت پوری کرنی ہے، ہارنے کے بعد دل گرفتہ نہیں ہونا۔ اور اگر آپ کا بچہ کبھی رو رہا ہے تھوڑی دیر رونے دیجیے، اس کو باتیں سمجھا دیجیے، ہوتا ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جذبات کا اظہار کرنا سکھائیے۔ ہم بچوں کو اظہار کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے، نہ ان کو رونے کا موقع دیتے ہیں، نہ ان کو ہنسنے کا موقع دیتے ہیں، نہ انہیں شور کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ جو جذبات کا اظہار نہیں ہوتا وہ ان کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے اور ایک دم پھٹ کے نکلتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا لڑکوں کو غصہ آتا ہے کیوں آتا ہے؟ وہ ایک دم غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے آہستہ آہستہ مثبت انداز سے ان کو اظہار کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ آپ دیکھ لیجئے، جن گھروں میں بیٹھ کے بات کرنے کا رواج نہیں ہوتا نا، وہاں کھڑے ہو کے لڑنے کا رواج ہوتا ہے۔ لڑتے ہیں لوگ، یہ بات میں آپ کو پہلے بھی 2 دفعہ بتا چکا ہوں۔ لوگ کیوں لڑ رہے ہوتے ہیں؟ اسی لیے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہم بچوں کو اظہار کرنے کا طریقہ ہی نہیں سکھاتے۔ بچے کو غصہ آ رہا ہے تو اس کو سمجھائیے،
غصہ نیچرل ہے، لیکن اس کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ اس طرح اظہار کیجیے، آپ اپنی آواز کو ہلکے رکھیے، آپ بات کیجیے، ہم سن رہے ہیں آپ کو، ہمیں آپ بتائیے. تو بچوں کو جذبات کے اظہار کا طریقہ سکھائیے. اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو بچہ پھر پھٹ کے نکلے گا. وہ آپ نے گنی بیگ والا واقعہ سنا ہے نا، کتنا مشہور واقعہ ہے کہ یہ ایک مثال دی جاتی ہے سائیکالوجی کے اندر. ہوتا کیا ہے، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو کسی معمولی سی بات پہ شدید ترین غصہ آتا ہے، وہ کسی کا قتل کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو مار لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، بڑے سے بڑا نقصان کر دیتا ہے. کیوں؟ طلاق دے دیتا ہے. کیوں؟ آپ کہتے ہیں یہ معمولی سی بات تھی یار، یہ کوئی بات تھی غصہ کرنے والی؟ دراصل ہم اپنے ساتھ نظر نہ آنے والا ایک بیگ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. کوئی ذرا سا ہمیں غصہ دلاتا ہے، وہ بیگ تھوڑا سا بھر جاتا ہے. ہم تھوڑا سا اداس ہوتے ہیں، تھوڑا سا اور بھر جاتا ہے. ہم پریشان ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا سا بھر جاتا ہے. ہم ناکام ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا سا بھرتے 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 وہ بعض اوقات اس میں بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ہم انہیں برداشت کر چکے ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے وہ اتنا بھر جاتا ہے کہ اس میں سے نکلنے کی جگہ نہیں ہوتی. اس میں معمولی سی چیز بھی ڈالیں گے نا تو وہ پھٹ جائے گا. جیسے ٹائر کے اندر معمولی سی ہوا بھرتے رہتے ہیں بھرتے رہتے ہیں بھرتے رہتے ہیں، اینڈ میں معمولی سی ہوا سے پھٹ جاتا ہے نا ٹائر. اس طرح ہمارا بیگ ہوتا ہے. تو کسی نے معمولی سی بات کی ہوتی ہے، مذاق کیا ہوتا ہے، ہم اس کے مذاق کو 50 دفعہ برداشت کر چکے ہیں آج، لیکن آپ کے بیگ میں جگہ نہیں تھی. اس کا مذاق ایسا ہوتا ہے، آپ اتنی بری طرح پھٹتے ہیں کہ سامنے والے سب حیران رہتے ہیں کہ اتنی بڑی بات نہیں تھی. آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ بڑی بات اس لیے آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ آپ نے اس کا وہ بھرا ہوا بیگ نہیں دیکھا. تو بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بچوں کے بیگ کو بھرنے نہ دیں، وقت کے ساتھ ساتھ خالی کرتے رہیں اپنی محبت سے، اپنی توجہ سے. وہ بھرے گا ہی نہیں تو پھٹے گا ہی نہیں. ناظرین، پانچویں بات جو لڑکوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں اسکول کے اندر لڑکیاں تو اس پہ عمل کر رہی ہوتی ہیں، عام طور پہ لڑکے نہیں کر رہے ہوتے. وہ کیا ہے؟ انہیں سخت محنت کرنے کی عادت ڈالی ہے. ڈسپلن کیجیے. لڑکیاں اپنا کام وقت سے پہلے کر لیتی ہیں، سارے اسائنمنٹ پورے کر لیتی ہیں، پہلے یاد کر لیتی ہیں، سب کام پہلے کر لیتی ہیں. لڑکے کام سے بہت بھاگتے ہیں، ڈسٹریکشن بہت ہوتی ہے. اس موضوع پہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ بچوں کے اندر دلچسپی پیدا مت کیجیے بلکہ ان کو ماحول فراہم کیجیے. میں لنک شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ دیکھیے گا کہ بچوں کو تعلیم کی طرف کیسے لے کر آتے ہیں، سخت محنت کی طرف کیسے لے کر آتے ہیں. تو بچوں کو محنت کرنے کی عادت ڈالیے. اب آپ ایک بات دیکھیے، آپ جب باہر نکلتے ہیں سوسائٹی میں باہر جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت برا لگے گا، لیکن ہمیں بھی برا لگتا ہے. کیا کریں؟ ہمیں ایک کام چوروں کی سوسائٹی نظر آتی ہے. کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ سرکاری اداروں میں چلے جائیں، آپ پرائیویٹ اداروں میں چلے جائیں، آپ مالز میں چلے جائیں، دکانوں میں چلے جائیں، آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ آپ کو کتنا خراب رویہ نظر آتا ہے. لوگ محنت کرنا نہیں چاہتے. تو اپنے بچوں کو محنت کا عادی بنائیے. ویسے تو انسان محنت سے ان جنرل نفسیاتی طور پہ انسان محنت سے بھاگتا ہے، لیکن اس کی اگر انہوں نے ٹریننگ کر دی محنت کرنے کی تو وہ محنت کرتا بھی ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دوسروں کی مدد کرنے والا انسان بنائیے. جو سوسائٹی ہمارے سامنے تھی 30 سال پہلے، 20 سال پہلے، 50 سال پہلے، آپ کو نظر نہیں آتا تھا کہ لوگ کس طرح ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. ہم نے تو 10 سالوں کے اندر یہ فرق دیکھا ہے. ہم جب پہلے ٹریننگ پروگرام کرواتے تھے، میں نے 400 سے زیادہ فری ٹریننگ پروگرام کروائے. اچھا، اس میں والنٹیئرس کی ضرورت پڑتی تھی. تو ہم نے دیکھا کہ شروع میں جب ہمیں والنٹیئر چاہیے ہوتے تھے تو بچوں کا انٹرسٹ یہ ہوتا تھا، والنٹیئرس کا جو مفت میں کام کرنے والے رضاکار ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا. ہم سے سوال کرتے تھے ہم اس پروجیکٹ میں کام کریں گے، لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا. ان کو لگتا تھا کہ فائدہ ہوگا، یہ اچھا پروجیکٹ ہے، وہ آگے ہمارے کام کیا کرتے تھے. پھر این جی اوز کو باہر سے امداد ملنا شروع ہو گئی. تو پھر کیا ہوا؟ اب تمام کی تمام این جی اوز لوگوں کو ہائر کرتی تھی کہ پیسے لو اور کام کرو. ہم کبھی لوگوں سے کہتے تھے کہ یار ہم یہ فری کا پروجیکٹ کر رہے ہیں، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. فائدہ تو ہوگا، پیسے کتنے ملیں گے؟ ہر شخص منی مائنڈیڈ ہوتا جا رہا ہے، رشتے منی مائنڈیڈ ہوتے جا رہے ہیں. ان رشتوں کی زیادہ قدر ہوتی ہے جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی زیادہ عزت ہوتی ہے جو لوگوں کی آپ کے مستقبل میں کام آ سکتے ہیں. اپنے بچوں کو سکھائیے. بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو بے غرضی کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو اپنے بچوں کو لوگوں کی مدد کرنے والا بنائیے. ساتویں بات یہ کہ اپنے بیٹوں کو آن لائن ورلڈ کی صحیح تعلیم دیجیے. دیکھیں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچے غیر ضروری چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، بے مقصد چیزوں میں اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، اپنا وقت استعمال کرتے ہیں. اپنی صلاحیتوں کا اور وقت کا بدترین استعمال کر رہا ہے آج کا نوجوان. جس میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا نا، احمد جاوید صاحب کی کتنی حسین بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ نے کسی کو جاہل نہیں رہنے دیا اور عالم بھی نہیں بننے دیا. ہم اتنی غیر ضروری چیزوں میں الجھ چکے ہیں، اتنی فضول چیزوں میں الجھ چکے ہیں
کہ بامقصد چیزوں کے اندر وقت دینے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. پھر واہیات چیزوں کے اندر، فضول چیزوں میں بچے انوالو ہو گئے. کیوں؟ ماں باپ وقت ہی نہیں دیتے، دیکھتے ہی نہیں کہ بچوں کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بچوں کو کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. اگر آپ بچوں کی آن لائن ورلڈ کی حفاظت نہیں کریں گے تو ان کی آف لائن ورلڈ بہت نقصان دہ ہوگی. تو اپنے بچوں کی آن لائن ورلڈ پر نظر رکھیے. نظر اگلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ لوگ، ہمارے بچے یا بڑے بگڑتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کی زندگی کے اندر کوئی مقصد نہیں ہوتا. اپنے بچوں کے مقصد تلاش کرنے میں ان کو بتائیے کہ تمہاری زندگی کا یہ مقصد ہے، اور یہ ان سے خود ڈسکور کروائیے. انٹرنیٹ کے اوپر درجنوں آرٹیکل آپ کو مل جائیں گے، ہزاروں آرٹیکل مل جائیں گے جو اپنے آپ کو ڈسکور کرنے میں مدد دیتے ہیں. بلکہ جو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو ٹینز ہے، اس میں انہوں نے 10 سوالات بڑے مزیدار دیے ہیں، اس سے آپ اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں. میں نے 13 سوالات کا ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے، وہ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہو تو مجھے بتائیے گا، اپنا ای میل ایڈریس دیجیے گا، میں آپ کو بھیجوں گا. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا تو ان کو کھنگالیے اور دیکھیے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنا زیادہ وہ چھوٹے کاموں سے دور ہوں گے. نویں بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یہ بتائیے کہ بڑوں سے بات کیسے کرتے ہیں. ہمارے بچے بڑوں سے بات کرنا بالکل بھول چکے ہیں. ابھی میں ایگزامس کے دوران، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو ایک اسٹوڈنٹ سے میری بات چل رہی تھی، وہ بیچاری فیل ہو رہی تھی. تو میں نے اس کو واٹس ایپ کیا کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، آپ فیل ہو جائیں گی. تو مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، یار دیکھ لیں کچھ کر لیں. مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ میں اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہوئے بہت ہی پیکولر ورڈ سے استعمال کرتا ہوں، بہت مخصوص الفاظ سے. میں کوئی ایسے ورڈ استعمال نہیں کرتا کہ جس سے وہ مجھ سے اس طرح سے بات کر سکیں. میں بہت رسپیکٹفلی ان سے بات کر رہا ہوتا ہوں، کوئی لوز ٹاک نہیں کرتا، کوئی غیر ضروری بات نہیں کرتا. کام کی باتیں اتنی ہوتی ہیں کہ غیر ضروری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے حیرت ہوئی. لیکن پھر کیا کریں، سوسائٹی ہی ایسی ہو چکی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑوں سے، ٹیچر سے، والدین سے اس طرح بات کرنے لگے ہیں. تو اپنے بچوں کو بتائیے کہ بڑوں سے بات کرتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے بچے یہ نہیں جان پا رہے ہیں کہ مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں کیا فرق ہے. مذاق کرنا ایک بہت اچھی صفت ہے، بہت بڑی خوبی ہے کہ انسان مذاق کرے، لیکن مذاق اڑانا ایک بہت بری صفت ہے. ہم بچوں کو یہ سکھانے میں کامیاب نہیں ہوتے کہ ہمیں مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں فرق کا علم ہو. تو اپنے بچوں کو بتائیے کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں، کس طرح. اور یہ بچپن سے سکھائی جاتی ہیں باتیں. بچپن میں آپ دیکھیں بچہ کوئی لوز ٹاک کر رہا ہے یا غلط استعمال کوئی ورڈ یوز کر رہا ہے تو آپ اس کو روکیے اور بتائیے کہ بیٹا یہ ورڈ صحیح نہیں ہے، اس طرح بات نہیں کی جاتی. 10ویں بات یہ ہے کہ بچوں کو یہ بتائیے کہ اپنا خیال کیسے رکھا جاتا ہے. جیسے جیسے آن لائن ورلڈ دنیا بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی، تو ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز کم ہوتی جا رہی ہیں. پارکس ہمارے یہاں ویسے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، لوگ پارکس میں نظر نہیں آتے، ہمارے بچے گراؤنڈس میں نظر نہیں آتے. تو اپنے بچوں کو بتائیے کہ فزیکلی فٹ رہنا کتنا ضروری ہے. اگر جب بچے فزیکلی فٹ رہ رہے ہوتے ہیں، اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو غیر ضروری چیزوں سے وہ بھی روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں. پھر وہ بے مقصد چیزوں کی طرف کم جاتے ہیں، وہ واحد چیزوں کی طرف کم جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے جسم کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنے بچوں کو فزیکلی فٹ رہنا بھی سکھائیے. 11ویں خوبی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس خوبی کی وجہ سے، یہ خوبی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی زندگیاں برباد کر لیتے ہیں، اور یہ خوبی ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پہ قابو پا لیتے ہیں. اور وہ خوبی ہے فیصلہ سازی. بچے فیصلہ کر ہی نہیں پاتے. بعض اوقات یا تو وہ اس سائڈ پہ ہوتے ہیں یا بعض اوقات وہ اس سائڈ پہ ہوتے ہیں. نہ وہ ماں اور بیوی میں بیلنس کر پا رہے ہوتے ہیں، نہ اپنی پرسنل لائف میں، پروفیشنل لائف میں بیلنس کر پا رہے ہوتے ہیں. فیصلہ صحیح طرح سے نہ کرنا ان کی زندگی کو بری طرح خراب کر دیتا ہے. اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ فیصلہ کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. فیصلہ کرتے ہوئے نہ تو وہ اپنی ماں کو دیکھیں، نہ باپ کو دیکھیں، نہ دوستوں کو دیکھیں، نہ رشتہ داروں کو دیکھیں، نہ پیسے کو دیکھیں، نہ محبت کو دیکھیں، نہ دوستیوں کو دیکھیں. ایک بات دیکھیں، اصولی طور پہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میرے کس عمل سے خوش ہوگا یہ سوچنا چاہیے. اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ میں کام صحیح کر رہا ہوں، ساری دنیا اس کے خلاف ہو، اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور اس کو لگتا ہے کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، دنیا جہاں کا فائدہ نظر آ رہا ہو، تو اس کو اس طرف نہیں جانا چاہیے. اپنے بچوں کو صحیح فیصلہ کرنا سکھائیے. 12ویں بات ہے کہ اپنے بیٹوں کو خوش رہنا سکھائیے. ہم خوش رہنا بھولتے جا رہے ہیں. دنیا بھر کے جب آپ اعداد و شمار جمع کرتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں انسانوں کی خوشی کا لیول مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے. ایک طرف تو آسائشیں بڑھتی جا رہی ہیں،
آپ دیکھیں 30 سال پہلے آپ کے گھر میں یہ چیزیں ہوتی تھیں جو آج آپ کے گھر میں، یہ سہولتیں آپ کو میسر تھیں یا جو آج میسر ہیں؟ لیکن جتنے ناخوش ہم آج ہیں اتنے ناخوش ہم پہلے کبھی نہیں تھے. کیوں؟ اگر آپ مجھے صرف ایک وجہ پوچھیں نا، مجھ سے کیا 50 ریسرچز اٹھا کے دیکھ لیجئے، ناخوش رہنے کی وجہ کیا ہے؟ جو میں نے آپ کو سیکنڈ پوائنٹ بتایا تھا، ناشکری. ناشکرہ انسان خوش رہ ہی نہیں سکتا. تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود شکر ادا کریں، خود خوش رہیں. ماں باپ خوش رہیں گے تو بچے خوش رہنا سیکھیں گے. بچوں کا یقین کریں خون بڑھ جاتا ہے جب دیکھتے ہیں نا ہمارے ماں باپ خوش ہیں تو ان کا خون بڑھ جاتا ہے. اور ماں باپ جب آپ میں لڑ رہے ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، تو بچے خود سہم جاتے ہیں، بچے بھی خوش رہنا بھول جاتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی بہترین تربیت ہو، کیوں؟ خوش رہنا ضروری بھی کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ ایز لانگ ایز یو آر ہیپی ایوری تھنگ از پاسبل. خوش رہنے والے شخص کے لیے سب کچھ ممکن ہوتا ہے. ہاں میں یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا. خوش ہے کیونکہ وہ، اور ناخوش وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جتنا زیادہ انسان خوش ہوگا نا وہ اتنی آسانی سے چیزوں کو کرتا ہوا گزر جائے گا. تو اپنے بچوں کو خوش رہنا سکھائیے. آخری بات ناظرین وہ ہے جو ہم نے لڑکیوں کے بارے میں بتائی تھی، لڑکوں کے بارے میں وہی ہے، ان کا خدا پر یقین مستحکم کیجیے. اور خدا پر یقین مستحکم کرنے کے لیے ان کو لیکچر مت دیجیے. ان کو بتائیے کہ توکل کیا ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا ہوتا ہے. خود ناشکری نہ کریں. مشکل حالات آئیں تو بچوں کے سامنے کہیں ہاں یہ وقت بھی گزر جائے گا. تکلیفیں آئیں تو آپ کہیں سب کی زندگی میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ وقت بھی گزار دے گا. جتنے زیادہ آپ بچوں کے سامنے پازیٹیو رہیں گے، جتنا زیادہ خدا پہ یقین ظاہر کریں گے. بچے یقین کریں الفاظ سے نہیں سیکھتے. بعض اوقات آپ کے الفاظ ان کو شدید تکلیف پہنچاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ خود تو اتنے ناشکر ہیں، ہمارے ماں باپ خود تو خدا پہ یقین رکھتے نہیں ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں. تو بچوں کی ماں باپ سے دوری کی بڑی وجہ یہی ہے. جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں لوگ علماء کرام کے خلاف اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کچھ علماء کرام کو دیکھ لیا کہ وہ باتیں بڑی بڑی کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو بچے بھی یہ کرتے ہیں. جب وہ بے عملی دیکھتے ہیں اور بد عملی دیکھتے ہیں تو الفاظ ان کو کوئی اثر انداز ان کے اوپر نہیں ہوتے. تو اپنے بچوں کے اندر یقین پیدا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی کائنات بنا دی، ہمارے مسائل کو اہمیت رکھتے ہیں اس کے لیے. اور اس نے ہمیں بتا بھی دیا کہ تمہارے مسائل کا حل کیا ہے. ایک ہی حل ہے، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. نہیں شکر تم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. شکر کرو اور دوں گا. جس معاملے میں شکر کریں گے زندگی آسان ہو جائے گی. ناظرین اپنے بچوں کو 13 باتیں سکھائیے، بیٹوں کو خاص طور پہ، بیٹیوں کو بھی، اور بیٹوں کو تو خاص طور پہ سکھائیے کیونکہ ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے بعد میں چیزوں کو بہتر کرنے کی. بعض اوقات لڑکیاں بہت سمجھدار ہوتی ہیں لیکن جس گھر میں جا کے وہ پھنستی ہیں وہ معذرت کے ساتھ بعض اوقات وہ بے وقوفوں کے ٹولے میں جا کے پھنس جاتی ہیں. وہ نیگیٹو لوگوں میں پھنس جاتی ہیں، جھگڑالو لوگوں میں پھنس جاتی ہیں. تو وہ کچھ کر نہیں سکتی کیونکہ اتھارٹی نہیں ہے. لیکن مرد کے پاس اگر اتھارٹی ہوتی ہے مرد کے پاس اتھارٹی، تو وہ چیزوں کو زیادہ بہتر طور پر اپنے مسائل کو حل کر لیتا ہے. ان 13 باتوں کو خیال رکھیں، آپ کے لیے اور ان کے لیے اور سوسائٹی کے لیے بہت بڑی رحمت ثابت ہوگی. بہت بہت شکریہ.